बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब ये खबर देखी और सुनी कि गुल प्लाजा के इस सानिये से मुझे बहुत तकलीफ हुई कि ये एक दर्द अंगेज वाकया है जिसको मुझ से ना जाने कितने लोगों ने महसूस किया होगा। अब्दुल्ला जो मेरा बेटा था हादसे का शिकार हुआ। मुझ जैसे ना जाने कितने लोग जिनके अजीज हादसे का शिकार हुए हैं, जो दर्द इन्होंने महसूस किया होगा दिल से, क्योंकि इनके दिल पर यह सब कुछ गुजर चुका है। क्योंकि जिस घर के हादसे में लोग जाते हैं ना, वो दर्द तो वही महसूस करते हैं, बाकी महसूस और तकलीफ तो करते हैं मगर महसूस वही करते हैं। साना, ना जाने कितने खानदानों पर इसका असर होगा, ना जाने किस किस को क्या क्या परेशानी होगी, क्योंकि जान का नेमूल बदल कोई भी नहीं है। तो जानों का जो नुकसान हुआ है और जो वो अलहदा, और जो इस वक्त जख्मी है और जले हैं, जलने की जो असियत है, इसका इलाज कितना मुश्किल है, क्योंकि इंसान जिस्म तुम तो होता नहीं। तो वो कितनी कैफियत में है, कितनी परेशानी में, जिनका नेमुल बदल ही नहीं है, और जिनके ना जाने कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं, ना जाने कितने खानदानों पे इसका असर पड़ा है, और जिन जिन का असर पड़ा है और जिन जिन नाशे वगैरह जो है मिल गई हैं, तो उनको तो सुकून होगा, मगर जो बिल्कुल गायब ही हो गए, खुदा न खास्ता जिनके अजीज कभी मिल नहीं सकेंगे, तो इनके दिल पे क्या गुजरी होगी और गुजरेगी। ना जाने कितने खानदान माली लिहाज से परेशान हो गए, क्योंकि एक दुकान पता नहीं कितने लोगों का खानदान चला रही होती है। ना जाने कितने कारखानों का रोजी का सिलसिला रुक गया होगा, किसी को पैसे लेने थे, किसी को देने थे, कितनी परेशानी हुई होगी। इस ताने से मुझे इससे भी बड़ा साना याद आ गया जो मेरे सामने हुआ था। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने जो अभी कहा कि जो मेरे सामने हुआ था, तो यही होता कि मैं इधर क्या कर रहा हूं। दरअसल मैंने जहाँ दाऊदपुरा रोड के ऊपर जहाँ ये यूनाइटेड बेकरी है, उसके सीन में अगर आप जाएं लिकी स्टार की तरफ, तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पर एक उल्टे हाथ के ऊपर एक शहजाद मंजिल आती है। मैं वहाँ काम सीख रहा था और मेरे उस्ताद का नाम राशिद महमूद है, और वो अल्लाह का शुक्र अभी तक हयात हैं और इसी जगह हैं। वो जो है ना पहली मंजिल पे थे। तो ऐसा हुआ कि मुझे जिस वक्त ये वाक़या हुआ, एक धम की आवाज़ आई। मैं ये समझा कि कोई बिल्डिंग गिरी है। तो मेरे साथ एक लड़का था, याहिया, तो वो खड़ा हुआ किसी वजह से। उसने कहा, भाई सरफराज नीचे तो देखो क्या आलम चल रहा है, यहाँ पे तो कुछ बड़ी अफरा तफरी नीची है। जब देखा तो इस वक्त ये अफरा तफरी नीची थी। तो उसके बाद मेरे उस्ताद आ गए, उन्होंने छुट्टी दे दी, हम निकल गए, मगर आदत से मजबूर होकर, क्योंकि मेरी इस वक्त 22, 23, 24 ऐसी उम्र होगी, 23, 24 की। 62 की पैदाइश है, 87 का वाकया है। तो अंदाजा लगा ले तो इस वक्त मौत का खौफ नहीं था जैसे अब्दुल्ला को नहीं था। ऐसी मुझे भी मौत का खौफ नहीं था, और मैं तकरीबन इधर पहुंच गया था देखने। तो जो कुछ बहुत से मामला मेरे सामने आए, बहुत से अखबार में थे, वो थे, मगर जो बहुत सी तस्वीरें मेरे पास हैं, मगर यूट्यूब पॉलिसी की वजह से मैं दिखा नहीं सकता। वरना ये वो बड़ा ही कठिन दिन कराची वालों के लिए था। ऐसा वक्त मेरा ख्याल है कभी नहीं देखा। तो ये मंगल का दिन था, ये 14 जुलाई 1987 की बात है। तो शाम का वक्त था, 6:25 से 7:10 तक मजमूई तौर पे 4 खतरनाक बम धमाके हुए थे, और थोड़े थोड़े फासले पे, और इनमें बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ था। तकरीबन 73 अफराद उसी वक्त शहीद हो गए थे, जिनकी डेड बॉडी थी, जिनकी डेड बॉडी नहीं थी तो वो अलहदा थे, और तकरीबन 350-400 बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे। इंसानी अज़ा 100 फीट तक दूर जा गिरे थे और बिखर गए थे। एक अंदाजा इस बात का लगाएं कि एक कार उछलकर 50 फीट पर उछल के गिरी थी,
اور ایک کار کو پورے ہی پگھل گئی تھی، اور 4 عمارتوں کو بہت شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ یہ شام 6:25 پر شہر کی مصروف ترین شاہراہ مسفیلڈ اسٹریٹ جو راجہ گنج سفر روڈ پہ ہے، یہاں پہ سیفی بلڈنگ کے دروازے کے پاس ہوا۔ وہ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ وہاں پر بہت بڑا گڑھا پڑ گیا۔ ایسے لوگ ابھی بھی حیات ہوں گے جن کے سامنے یہ واقعہ ہوگا اور انہوں نے وہ گڑھا خود دیکھا ہوگا۔ تو بہت گہرا گڑھا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں پر کتنا شدید دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے وقت وہاں پر دکان پر بال کٹوا رہے تھے، کیونکہ ہیئر ڈریسر کی دکانیں وہاں پہ اس وقت زیادہ تھی، اور ان میں آتشگی میں سب کے سب شہید ہو گئے تھے، جس میں سے صرف ایک دکان میں سے 13 افراد کی لاشیں نکلی تھی۔ یہ سارے جو ہے نا صدر دواخانہ اور گوری مسجد کے بیچ میں سیفی بلڈنگ کے پاس ہوا تھا، یہ جہاں آج کل مشرق کوچ بھی کھڑی ہوتی ہے اور دوسری کوچیں بھی کھڑی ہوتی ہیں، اور لنڈا کے بیچنے والے وہاں پہ اس وقت موجود ہیں۔ وہاں پہ یہ ہوا تھا۔ تو اس دھماکے کی جو خبر تھی نا فوراً پھیل گئی تھی، اور سینکڑوں نوجوان صدر کے علاقے میں دھماکے کی جگہ پہنچ گئے تھے۔ یہ دھماکہ 6:25 پر ہوا تھا، جس سے ہلاک شدگان کی لاشیں بکھر گئی تھی، گاڑیوں کو ٹھیلوں کو بہت نقصان ہوا تھا۔ بم دھماکے کے بعد آگ بجھائے جانے کا عمل موجود ہے تقریباً 35 منٹ تک رہا، جس کے نتیجے میں 35 منٹ تک سیاہ دھوئیں مرغولہ کی وجہ سے دکانوں اور کاروں تک امداد پہنچانا ناممکن تھا، کیونکہ فائر بریگیڈ والوں کے پاس ماسک نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ اندر نہیں بھیج سکتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا تو ادھر یہ جو روڈ چلتا تھا نا، تو جیسے زائد ہوٹل کی طرف سے آتا تھا، ٹریفک دوسرے طریقے سے چلتا تھا۔ تو جہاں سیفی جو بلڈنگ ہے یہاں پر پہلے اسٹاف ہوتا تھا، 17A 1D یہ گاڑیاں وہاں پہ آ کے کھڑی ہوتی تھی، اور رینبو سینٹر سے ہوتی ہوئی سیدھی جاتی تھی۔ روڈ ان کا یہ تھا، یہ موجودہ روڈ نہیں تھا۔ تو وہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ کچھ بندے ایسے تھے جو اسٹاف پہ کھڑے تھے کار کے پاس، انہوں نے سوچا یار ادھر پتہ نہیں جگہ ملے یا نہیں ملے، تو آگے سے جائیں گے، وہاں چڑھیں گے، صدر والے اتر جائیں گے تو شاید ہمیں جگہ مل جائے۔ تو کچھ لوگ میرے جاننے والے ہم لڑکے تھے، اور کچھ لڑکے ایسے تھے جنہوں نے بتایا، تو وہ اس سے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے نکل کر زائد ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں پہ تھوڑی بس کراس کیا تھا کہ دھماکہ ہو گیا۔ اگر وہ صرف 1 منٹ کے بھی فاصلے میں اگر وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے تو آج وہ بھی زندہ نہیں ہوتے۔ تو اس کے تھوڑی دیر بعد، صرف تھوڑی دیر کے بعد، جو بوری بازار کے اندر، جو بوری بازار کے بیچ میں گلی ہے، جو ٹریفک نہیں چلتا ادھر مگر خرید و فروخت چلتا ہے، اور وہاں پہ کچھ گاڑیاں بھی آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہاں پہ ایک بہت مشہور دکان ہے نیمکو کی۔ جو نیمکو کی دکان ہے نا، یہ دوسرا دھماکہ ہوا نیمکو کی دکان کے پاس۔ وہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس سے تھوڑی سی آگے ایک بلڈنگ ہے گوپال داس، تیسرے مال ہے کہ اس وقت کوئی کاریگر سونے کا کام کرنے والا، وہ بتا رہا تھا جس وقت دھماکہ ہوا ہے تو ایک شخص کا باڑی یعنی آدھی جسم آ کے اس نے آتے ہی تیسرے مالے پہ کھڑکی کو پکڑ لیا۔ جب اس نے کھڑکی کو پکڑ لیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اسے دیکھے گا ابے تو کہاں سے آ گیا؟ جب آگے بڑھا تو نیچے گر گیا، پتہ چلے کہ وہ دھماکے میں جو اڑا تھا اس کا آدھا جسم جو نا اڑ گیا تھا، تو وہ آ کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑکی پہ چپک گیا تھا۔ یہ تھا، اور وہاں پہ ایک بانسری والا کھڑا ہوتا تھا، تو بانسری والا بانسری بجا رہا تھا۔ اس وقت ایک دھن بڑی چلتی تھی ہیرو فلم کی، لندی جدائی، وہ زیادہ بجاتا تھا۔ تو جب ہوا تو اس کے یہ چھپڑے نا پیچھے جو پارسیوں کی چھت ہے یا آس پاس وہاں پہ ملے تھے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا جو دھماکے میں ہوئے تھے ان کا یعنی وجود ہی ختم ہو گیا تھا۔
بہت سے لوگ ایسے ہوئے تھے جو اپنے گھر ہی کو نہیں پہنچ سکے. تو یہ جو بوری بازار میں ہے نا، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا. کہ یہ واقعہ جو ہوا تھا نا 1958 میں ہوا تھا. بوری بازار میں آتش بازی کے سامان میں دھماکے سے تباہ ہو گئی تھی. تو اس کی وجہ سے پوری بازار میں آگ لگ گئی تھی، جس سے امواتیں ہوئی تھی اور بوری بازار جل گیا تھا. تباہ شدہ بازار کی جگہ KDA نے 4 منزلہ 2 عمارتیں تعمیر کری تھی، جو فیز نمبر 1 اور فیز نمبر 2 کہلاتی تھی. ان دونوں عمارتوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا. آپ کبھی بوری بازار میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا جس جگہ کا میں بتا رہا ہوں، نیم کو بازار کا، اور جو میمن مسجد کے سامنے والی اس میں آتی ہے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گلی کا میں بتا رہا ہوں وہاں پر جو ہے سالگرہ کے سامان اور مہندی کے سامان اس ٹائپ کی درخت نیچے ایک سامنے کی طرف دکانیں ہیں. جب وہ دکانیں ہیں تو جب یہ دھماکہ ہوا، ان دکانوں کا جو حشر ہوا، اور یہ سمجھ لو کہ وہ جو لڑیاں تھیں اس میں سونا، اس میں سے جو ہے نا خون ٹپک رہا تھا. بڑا درد انگیز یہ تھا. اور یہ بھی دیکھا ہوگا اگر آپ وہاں پہ گئے ہوں گے، سامنے دکانوں کے اوپر بالکنیاں بنی ہے تھوڑی تھوڑی، اس میں سلائی والے ہوتے ہیں، شاید اب بھی ہوتے ہیں، جو سلائی والے ہوتے ہیں سلائی کر لیتے، وہ بھی ان لوگوں کو بھی بہت شہادتیں ہوئی ہیں. اور جتنے یہ واقع ہوئے اس کے اندر انجینئر محمد اختر اپنے معصوم بھتیجے کو بوری بازار میں شاپنگ کرانے کے لیے آیا تھا فیملی کے ساتھ. فیملی اندر چلی گئی تھی تو یہ باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اپنے بھتیجے نبی طارق کے ساتھ بم بلاسٹ ہو گیا اور اس میں وہ جل کے شہادت ملی. ایک شخص ڈیوٹی سے گھر جا رہا تھا تو اس کو بھی شہادت ملی. اور گلیزا شو کارنر کی ایک بہت بڑی دکان ہے ادھر بھی، تو وہاں پر بھی بہت نقصان ہوا، بہت لوگوں کو شہادت ملی. بوری بازار میں جس وقت دھماکہ ہوا، بدنسیبی سے وہاں ایک شیرارڈ کار میں 2 عورتیں 2 مرد شاپنگ کے لیے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، نکلنے ہی والے تھے مگر نکلنا نصیب نہیں ہوا. موت نے انہیں نکلنے کی مہلت نہیں دی اور وہ بھی شہید ہو گئے. تو اس میں ایک بہت بڑی سیریل ہے جو شہادتوں کی. یہ تو 73-74 جو ہیں اسی وقت شہید ہوئے تھے، جو بعد میں وہ تعداد جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا، اس کے اندر ایک دن کے اندر 6 دن ہوئے تھے بعد میں لاشیں ملی. تو یہ تو 73 تو اسی وقت حادثے کا شکار ہو گئے تھے. اس وقت میں وہاں تھا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہزاد بلڈنگ کے اوپر بیٹھا تھا کے اوپر. تو میں نے وہاں پہ بہت کچھ دیکھا ہے کہ لوگوں کی بروس، یعنی اللہ معاف رکھے ایسا لفظ نکل گیا، جلی ہوئی لاشیں، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا بازو ہے، اور بعض لوگوں کے تو ایسا تھا کہ جیسے وہ کوسانی ختم ہو گئے، پورا زخموں سے پھٹا ہوا ہے بازو، اور وہ آرام سے یوں بیٹھے ہیں کہ جس سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی. ان کا میرا خیال احساس ختم ہو گیا یا دماغ ہو گیا. کوئی ایک نانی سے ایک بچہ گیا تھا وہاں پر کسی سے ملنے کے لیے، سلیم نام تھا اس کا بھی وجود نہیں. انہوں نے سب جگہ تلاش کر لیا. تو ایسے کئی لوگ ہیں جس کا وجود نہیں ملا. تو یہ بہت المناک واقعہ تھا اور بہت ہی زیادہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے جب کوئی سیاست گیری کری جاتی ہے، جب معاملات کرے جاتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر لوگ اس طریقے سے بنا رہے ہیں کہ وہاں سے 4 نکل گئے، وہاں سے یوں آ گئے، اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لوگ ان کے وہ دیکھیں، ان کے لائق بڑھنے کے لیے انہوں نے کچھ تمیزوں کی حد، انسانیت کی حدیں ختم کر دی. آ کے ہر کوئی ایسی تقریریں کر رہا ہے کہ بہت زیادہ. اور یہ تقریریں ابھی کی نہیں ہیں، یہ اس وقت بھی جب اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنے لوگ کا وصال ہو گیا، دفعہ 144 ہو گئی. ابھی اخبار کے دیکھیں پورے کراچی میں، پورے پنجاب میں، بلکہ پورے پاکستان میں سوگ ہو گیا تھا اور تعطیل تھی ایک طرح سے. اور کراچی کے اندر ایک دفعہ 144 نافذ ہوئی تھی اور قلم میں تھے، مگر سیاست والے اپنی سیاست سے اس وقت بھی باز نہیں ہیں. تو منگل کو یہ حادثہ ہوا اور بدھ والے دن مزار قائد کے سامنے سیاسی پارٹی نے بہت بڑا مظاہرہ کرا
اس مظاہرے کے اندر تشدد کا عنصر تھا، جس میں پولیس کا ایک ٹرک ایک سوزی کو نظر آتش کر دیا گیا ہے دھماکے کی وجہ سے، حالانکہ وہاں پہ 100 دفعہ نافذ تھی، اور یہ جو مظاہرہ کرا تھا یہ جماعت اسلامی نے کیا تھا، اور اس میں سابق میر کراچی، میر افغانی اس کی قیادت کر رہے تھے۔ جو سیاست کرنے والے نا ہر معاملے میں سیاست کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس کے گھر میں جا رہا ہے، جس کا کر رہا ہے، ان کے دل سے پوچھو الفاظ کیا جاتے ہیں۔ ابھی میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے آ کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ 15 منٹ میں کیوں نہیں پہنچی، 10 منٹ میں کیوں نہیں پہنچی۔ حضرت میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں، صدر سے میں آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں، صرف 10 منٹ میں شام کے ٹائم وہاں پہ پہنچ کے دکھا دو، کیونکہ پورا ٹریفک جام ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، بندے کا پیدل چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بڑی بڑی وہ دی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ بات ہو رہی تھی گل پلازا کی۔ گل پلازا جو مجھے اس سے بڑی یادیں، جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا 22 23 24 سال کی جو بھی عمر تھی، مجھے فلموں کا بہت شوق تھا دیکھنے کا۔ تو گل پلازا کی جو اس وقت ہے نا نیچے کا وہ جو گودام کہتے ہیں وہ تیار تھا، اوپر کی چھت پڑی تھی، اور بہت عرصے تک وہ اسی کنڈیشن میں رہا، اور کافی عرصے تک میں جو ہے نا اوپر سے گزر کے جا کے پیچھے گلی میں جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر اچھے خاصے سنیما تھے اس وقت۔ یہ جو گل پلازا کے سامنے پلازا سنیما تھا، اس کے پیچھے جاؤ تو رینو سنیما جو انکل سریا سے چلتا ہوا گورین سنیما آتا تھا، گورین سنیما سے آؤ سامنے ایروز تھا، کیسر سنیما تھا، اس کے سامنے افشاں سنیما تھا، افشاں سنیما کے برابر میں نشیما سنیما ہے جو بھی ہے، تو اس کے برابر میں ریوالی سنیما تھا۔ پھر گلی آ جاتی ہے، گلی میں جاؤ تو ریوالی سنیما، وہ کوہنور سنیما تھا، کوہنور سنیما کے سامنے جوبلی سنیما تھا۔ یہ سنیموں کی ایک سیریل تھی جس کی وجہ سے میں وہاں جاتا تھا، اور مجھے فلموں کا اور عالموں کے پاس بیٹھنے کا بہت شوق تھا، جس میں تقریباً 10 12 سال تک وہاں صدر میں نے اس جگہ گزارا ہے، اور وہاں اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بہت بڑے عالمی جن سے میری ملاقات رہی، جو جب میں گفتگو کرتا ہوں آپ سے، یہ انہی کا ورثہ ہے۔ میں ان کے پاس جاتا تھا تو وہ مجھے علم کی بات دیتے تھے، اور سب میں ان کا نام بتا دیتا ہوں۔ یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اگر مجھے 200 سال بھی مجھے ملے، ایسا عالم مجھے نہیں مل سکتا۔ وہ ہیں شاہ احمد نورانی صدیقی۔ وہ میمن مسجد میں ہوتے تھے، اور میمن مسجد کے سامنے میں استنجا خانے کے سامنے جو ہے نا دانش منزل ہے، میں وہاں کام سیکھ رہا تھا وہاں پہ، اور اس کے بعد سرکیج منزل اس کے آگے وہاں پہ تھا، تو میرا واسطہ ان سے بہت رہا ہے۔ جب بھی میں ان سے بولتا تھا شاہ احمد نورانی صاحب سے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو وہ صرف میں یہ بتا دیتا مجھے حوالہ دے دو، مجھے بتا نہیں حوالہ، مجھے حوالہ دے دیتے، کتاب نکالنا میرے کام تھا، میں لائبریری میں جاتے رہتا ہوں۔ تو آج میرے پاس جتنی بھی معلومات ہیں انہی کی وجہ سے ہیں انشاءاللہ۔ اور وہی زمانہ جو عبداللہ عمر میں سے گزرا تھا، میں اس عمر میں گزر رہا تھا، اب یہ اس نے ایکسیڈنٹ میں شہادت پائی، تو میرا رول لگتا وہیں سے شروع ہوا تھا جہاں سے میں چلا تھا، اور میری اسی وجہ سے آپ میری جو ہے نا مذہبی معاملات میں آپ دیکھیں کسی تفرقے کی نہیں کہ شاہ احمد نورانی کسی تفرقے کے نہیں تھے، وہ حالانکہ بریلوی تھے، مگر ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی، یہ اتنے بڑے عالم تھے۔ انشاءاللہ میں معلومات کرتا رہوں گا، دیتا رہوں گا آپ کو، اور آپ اس کے بعد میری وہ ہر موضوع میں معلومات دیکھیے گا، اسلام کی وہ باتیں جو آج کل علماء آپ کو نہیں بتا رہے، اور ہمارا مذہب بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور اس وقت اتنا مشکل کر دیا ہے بہت زیادہ۔ وہی میں 1860 والی باتیں کروں گا آپ کو کہ یہ ہمارا مذہب کیا ہے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ میری ویڈیو دیکھیے گا، آپ بھی نے کیا کمائیے گا، مجھے بھی موقع دیجیے گا، اور عبداللہ کو بھی، کیونکہ وسیلہ تو وہی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے بعد ملاقات ہوگی۔ میں جھوٹ جو ہے نا سب سے برا جو ہے ہمارے یہاں عقائد ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی شخص ہے۔ سب سے پہلا موضوع اب میرا جھوٹ کا ہوگا، وہ ضرور دیکھنا، کیونکہ ہم مذاق میں جو بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا۔ یہاں سے میری سیریز شروع دیکھنا انشاءاللہ، ایک نئی سے نئی بات اور آسان میں آپ میں پیش کروں گا۔ اللہ حافظ۔